बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो पर्टिकुलरली आपकी कॉल्स के लिए है। आपकी कॉल्स, आपके मसाइल सुन के उनका जो भी एक अखलाकी, एक दुनियावी शरई हदूद में रहते हुए जो उसका जवाब हो सकता है वो आपको हदीयतन पेश किया जाता है। शरई हदूद में रहने के लिए, मशवरा देने के लिए कोई ना कोई शख्सियत भी हमारे साथ होती हैं। आज हमारे साथ गुलाम मोइनुद्दीन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं मोइनुद्दीन भाई? आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम, बहुत वार्म वेलकम। मशवरा जो है ये अल्लाह के रसूल ने एक अमानत के तौर पे दिया है। आपने जब किसी से बात करनी है तो उसको इतनी ईमानदारी से करना है जैसे आप किसी की अमानत को लुटा रहे हैं, और अगर अमानत में ख़यानत हो तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। रमीज़ हैं हमारे साथ कराची से। रमीज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। जी अल्लाह का शुक्र। रमीज़ बेटा हुक्म। जी सर मेरे भाई के हवाले से बात करनी है। वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं स्टडी के लिए, तो उनके हवाले से बात करनी है। जी फरमाइए। वो भाई का नाम पहले बताइए, भाई का नाम बताइए। भाई का नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल, ठीक जी। तो वो आईटी में मास्टर्स कर रहे हैं कराची से। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीएस की है और ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो, ठीक है। तो वो उस वाले से पूछ रहे हैं कि आईटी फील्ड में अगर मास्टर्स करके इसी को कंटिन्यू रखूं या फिर फील्ड वगैरह चेंज करूं, और कंट्री मिली है ऑस्ट्रेलिया बेहतर रहेगा या बाद में चेंज कर लूं, क्योंकि वो जॉब के हवाले से उनको बहुत मुश्किलात आ रही हैं ड्यूरिंग स्टडी। अच्छा, बिलाल के पास सेकंड ऑप्शन क्या है, किस कंट्री की है? सेकंड ऑप्शन अभी तो नहीं है सर, अभी क्योंकि स्टडी चल रही है। अभी 2 ईयर का मास्टर्स होता है, उसके बाद ही पता चलेगा अगर वो क्या करना चाहते हैं, या इसी को कंटिन्यू रखें आगे फ्यूचर में या फिर चेंज। नहीं, दो चीज़ें हैं ना कंटिन्यू करने के लिए, एक स्टडीज़ है और एक कंट्री है। जी जी। स्टडीज को कह रहे हैं असल में उधर के रूल चेंज होते रहते हैं ना, पीआर के। अगर वो लोग ऑस्ट्रेलिया के अभी रूल्स ये चल रहे हैं कि अगर 2 साल बाद आपको मतलब मास्टर के बाद आपको अगर जॉब नहीं मिलती इसी में आईटी में, तो आपको ना पीआर नहीं मिलेगी। तो वो इसी वाले थोड़ा परेशान हुए हैं कि अगर खुदा न खासा अगर नहीं मिलती जॉब तो फिर क्या करूं, किसी और कंट्री में अगर जाना चाहो तो कौन सी कंट्री बेहतर रहेगी? देखो, पहली बात तो ये कि मोहम्मद बिलाल से कहो कि वो सूरह इखलास पढ़े और हर वक्त पढ़े, ठीक। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा। उसका आईटी में रहना भी ठीक है और उसका ऑस्ट्रेलिया में रहना ही ठीक है, और ऑप्शंस कनाडा वगैरह की लेगा तो वो बहुत कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। सो जहाँ पे स्टे कर रहा है सही है, रहे, बिल्कुल रहे। और ये जो एप्रीहेंशन है इसकी कि 2 साल बाद नहीं होगा तो क्या होगा, ये बहुत दूर की बात कर रहा है वो। इतनी एप्रीहेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह है ना। जी जी। और तो अल्लाह खैर करेगा। हवाले से उसको मुश्किलात आ रही हैं अभी ना ड्यूरिंग स्टडी ना, जॉब वगैरह इतनी कोई खास नहीं जिसको तो अर्निंग नहीं कर सक रहा। सूरह इखलास शुरू करेगा, अल्लाह करम करेगा। जी जी। अल्लाह क्यों करम नहीं करेगा? अल्लाह सवाए रहम के और कुछ नहीं करता। उसे कहना कि पढ़े और ज़रूर पढ़े और पढ़ता रहे, छोड़े नहीं। सूरह इखलास ये बंदा वजू हो या ना हर टाइम पढ़ सकता है ना बंदा, ये नहीं जिसमें देखो उलमाए कराम बैठे होना तो बड़ी एहतियात से बात करती है। सो जिक्र के लिए वुज़ू चाहिए? नहीं, ज़रूर जिक्र के लिए वुज़ू नहीं चाहिए। शुक्र है मैं हाथ बांध के अच्छा आलिम बैठा हो साथ, तो कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जिक्र है, सुना था कि कुरान को पकड़ना नहीं है। अगर आपका वुज़ू नहीं है, कुरान को अदबन पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो आप दिल में पढ़ सकते हैं, ख़याल में पढ़ सकते हैं। आप नापाक हैं, आप बाथरूम में जाने की दुआ करते हैं, बाथरूम से निकलने की दुआ पढ़ते हैं। इन चीज़ों के अंदर ये जहन में रखना कि जितने भी अज़कार हैं इनको आप उठते बैठते लेटते, ये कौन सी चीज़ है? सूरह बकर। उठते बैठते लेटते करवटों के बल किस तरह याद करना है? जिस तरह अपने आबाओ अजदाद को याद करते हो। तो आबाओ अजदाद को याद करने के लिए कोई वुज़ू तो नहीं चाहिए, कोई जगह तो नहीं चाहिए, कोई नमाज की पाबंदी तो नहीं चाहिए, कोई फ़िक्स स्पेस तो नहीं चाहिए। इस तरह अल्लाह कह रहा है कि मुझे याद करो। सो अल्लाह को याद करना उठते बैठते लेटते करवटों के बल। अगर सो नहीं रहे तो आप अल्लाह को हर हालत में याद कर सकते हो। जी अनवर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है सर। मेरा बेटा है, मुस्तफ़ा नाम है उसका। पूरा नाम बताइएगा। वो मुस्तफ़ा अनवर ना। मुस्तफ़ा अनवर, जी जी जी। वो स्टडी के लिए एमएस करने जर्मनी जाना चाह रहा है। एमएस के लिए जर्मनी क्यों जाना चाहता है? जर्मनी में क्या उसको क्या एमएस थोड़ा वहाँ पे थोड़ा आसानी वहाँ पे ना एजुकेशन की स्कॉलरशिप है तो। जी स्कॉलरशिप है, सॉरी उसकी मुफ्त है एजुकेशन। जी वहाँ एजुकेशन फ्री है, मगर रिहाइश और खाना पीना वो तो अपना ही होगा ना।
اور تھوڑا لینگویج کا پرابلم بھی وہاں پہ آئے گا جرمنی کا نا، تو وہ اسٹڈی کے لیے ایم ایس کرنا چاہنا چاہ رہا ہے، تو آپ سے تھوڑا مشورہ کر رہا تھا کیسا رہے گا اس کے لیے نا؟ دیکھو میرے خیال میں تو جرمنی میں مصطفیٰ نام بتایا نا آپ نے؟ جی مصطفیٰ انور، مصطفیٰ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، حامیم کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس سے کہنا کہ اللہ کا بہت شائع ہو نا، وہ شائع نہیں ہے، شریف بچہ ہے، ابا پہ نہیں گیا، شریف بچہ ہے. اچھا سو ہی از اے گڈ بوائے بٹ ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ بوائے، یہ ذہن میں رکھنا. جی سر، ماشاءاللہ جی. اسے کہنا کہ ایک لفظ ہے اللہ کا یا ذل جلال، اسے ذل جلال نہیں پڑھنا جو قرآن میں ہے، اسے حدیث سے لینا ہے یا ذل جلال. قرآن میں بھی دوبارہ جب آیا تو ذل جلال ہے، یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا. جی سمر، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا کیسے پتر، آپ کے؟ اللہ کا کرم میرا بیٹا. جی سر، میں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی تو آج ہو گئی ہے. مجھے تھوڑی کچھ پرابلمس فیس کر رہی ہوں. 2 ماہ ہو گئے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے بعد جو ہے نا وہ کافی زیادہ ان لاز کی طرف سے بھی پرابلمس آ رہے ہیں. 3 بچے ہیں میرے. تو فائنینشلی یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے تو ہم جو بھی چیز کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمارے اگینسٹ ہی مطلب چاہتی تھی. اچھا سمر جی ایک سیکنڈ ٹھہرو. دیکھو سمر، پہیلی میں بات نہ کرو میرا بیٹا. جی ہاں بڑی مشکل سے وقت ملا ہے نا کہ بات کر رہے ہیں، پہیلی میں نہ جی میں کرو. یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کے ان لاز سے کیا پرابلم ہے؟ ان کے پرابلمز یہ ہیں کہ جیسے ابھی پراپرٹی کے رائٹس جو ہیں ہاں وہ اس میں وہ میرے بچوں کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، مطلب نکال رہے ہیں. کر نہیں سکتے. جی پر آپ کے شوہر کی پراپرٹی میں سے؟ نہیں میرے مطلب سسر کی جو ہے دادا کی پراپرٹی میں سے؟ ہاں جی، انہوں نے وہ سیل آؤٹ کر دیا نا اچھا، اسی منتھ میں. تو اس میں سے آپ کے بچوں کا حصہ انہوں نے نہیں دیا؟ نہیں دے رہے. جی بہت اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا اگلا مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ فائنینشلی جو ہے وہ کافی کرائسس ہمارے پچھلے 2 سال. آپ کیا کام کرتی ہیں؟ میں جاب کرتی ہوں. کیا جاب بیٹا؟ ایڈمن آفیسر ہوں میں. اوکے، کسی اسکول میں، کسی ادارے میں؟ جی کسی میڈیا کمپنی، میڈیا آرگنائزیشن میں. اوکے ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے میڈیا کا جو ہے وہاں پہ میری پروموشن ابھی اسٹک ہے پچھلے 2 سالوں سے، اور آگے بھی میں کہیں اپلائی کرتی ہوں تو مجھے کہیں سے کال وغیرہ یعنی نہیں آتی، پازیٹیو رسپانس نہیں آتا. تو میں اب یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر بچوں کے لیے آگے میں نے کرنا ہے تو کچھ ایسا ہو جائے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ کروں اور بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دوں. آپ آن لائن بزنس کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں آن لائن بزنس کی طرف بھی آج کل دیکھ رہی ہوں، کوئی بزنس سٹارٹ کر دوں یا کچھ اس طرح سے. آپ آن لائن بزنس ضرور سٹارٹ کیجئے، وہ ٹریڈنگ ہو یا کیا کہنا چاہیے، جیسے میں مثال دے رہا ہوں جیسے کیٹرنگ کا بزنس ہے، سپلائی چین ہے، کچھ بھی، لیکن آن لائن کرنا چاہو گے نا سمر تو یہ آپ کو بڑا سوٹ کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا نہیں چھوڑنا. جی ٹھیک. تیسری بات یہ کہ آپ کے جو سسرال نے دادا جان کا مال جو ہے وہ آپ کے بچوں والا حق مارا ہے، ان کے لیے صرف دعا کریں، کیونکہ یہ آگ ہے جو انہوں نے اپنے پیٹ میں ڈالی ہے، کسی کا حق نہیں مار سکتے. ایبسلیوٹلی یہ کام میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کا. آپ ان کے لیے ہدایت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جو حافظ صاحب تمہیں بتائیں گے وہ تم نے کرنا ہے ضرور. اوکے حافظ جی کیا کرے بیٹی، ظاہر ہے بیوہ بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں، دادا کا حق نہیں ملا، مطلب قیامتی مسلمان ہے نا ہم. جی یہ کہ بچی کیا پڑھے یا کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے مسائل ہماری سوسائٹی میں بالکل عام ہیں، بہت عام ہے کہ حقوق جو ہیں وہ غصب کرنا ہمارا شیوا بن گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ان سے بات چیت کریں، آخر ان کی بھی پوری فیملی ہوگی، خاندان ہوگا. اگر بات چیت سے، ٹیبل ٹاک سے مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قانونی ادارے بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو آپ کا حق ضرور دیں گے. تیسرا روحانی طور پر ایسا ہے کہ کالے کچے چنے لیں. کالے کچے چنے لیں جی. تقریباً اس کی کوانٹٹی جو پکانے والے کچے چنے جی تقریباً 1.25 کلو کے قریب 1.25 کلو لے لیں.
اور ہر دانے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھیں، اور جب پڑھ لیں تو پھر صدق دل سے دعا کریں۔ ایکچولی ہماری نہ پڑھنے میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، آپ نے یہ نہیں کہ میرا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ مولا میں گناہگار، مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ میرے کاموں میں جی معاف فرما۔ ان چنوں کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو یا کسی غریب کو دے دیں، بیسٹ وے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی نہر میں یا دریا میں بہا۔ یہ صدقہ ہوگا؟ یہ صدقے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن ایک عمل ہے۔ لیکن وہ پڑے ہوئے دانے ہیں نا جی، تو وہ دریا میں بہا سکتے ہیں، دریا میں بہا دیں، پانی میں بہا دیں، خود پکا کے نہیں کھا سکتے؟ خود نہ کھائیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ پکا کے کھا لیں۔ ٹھیک ہے، درست ہے۔ یہ بیٹا یہ ایک جو کیا کہنا چاہیے، ٹوٹکا کہہ سکتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے؟ جی ٹوٹکا کہہ لیں، عمل کہہ لیں، عمل کہہ لیں۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ تقریباً 1.25 کلو آپ نے لینے ہیں کالے چنے، وہ جو پکانے والے کالے چنے ہوتے ہیں، 1.25 کلو، 1250 گرام یہ بنیں گے یہ۔ اور ہر دانے کے اوپر، یعنی کہ ہر کالے چنے کے اوپر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ چنے یا نہر میں، اگر آپ لاہور میں ہیں، دریا ہے آپ کے پاس، وہاں پہ بہا دیں، یا کسی مجبور کو، کھانے والے کو، کسی غریب کو یہ آپ ہدیتاً دے دیں، وہ کھا لیں، ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جب یہ آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے ایک پرٹیکولر ایشو کو اپنے ذہن میں نہیں پڑھنا، آپ نے من جانب اللہ اپنا رخ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اگر 3 موتوں میں سے اپنے ایک نبی پیغمبر کو نکال سکتا ہے تو آپ کو بھی ان مسائل میں سے اللہ ضرور نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم زاہدہ بیٹا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام میرا پتر، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے۔ اچھا بھائی، آپ سے مشورہ لینا تھا بیٹے کے بارے میں، رشتے کے بارے میں۔ بیٹے کا نام؟ محمد وقاص نام ہے، اور لڑکی کا نام قرۃ العین ہے۔ وقاص اور قرۃ العین؟ جی جی۔ تو مشورہ کیا لینا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، رشتہ اس کے لیے صحیح رہے گا بچے کے لیے۔ وقاص اور قرۃ العین، ذرا 1 سیکنڈ ذرا ٹھہرنا فون پہ۔ وقاص اور قرۃ العین جی، رشتہ کرنا چاہیے۔ وقاص اور قرۃ العین کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام وقاص کی زاہدہ، اور قرۃ العین کی والدہ کا نام پتہ ہے؟ جمیلہ۔ جمیلہ۔ جی، لڑکا پتہ چل سکتا ہے کیا کرتا ہے؟ وقاص کرتا کیا بیٹا؟ تو کون سے ہیں بھائی؟ پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، جاب کرتا ہے، پرائیویٹ جاب ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیں۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کر لیں، لیکن اس بات کو ایک ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اس بات کا علم ہے، اور بحیثیت ماں تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ وقاص کے اندر بھی اینگر ہے۔ اب وقاص کے اندر اینگر ہے، قرۃ العین کے اندر اس سے 3 گنا زیادہ اینگر ہے۔ یہ تو بھائی مجھے یہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، اسی لیے مجھے تھوڑا میں آپ سے مشورہ لے رہی تھی، میں نے کہا کیا کروں۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب بیٹا اور بہو آپس میں اتنے غصے والے ہوں گے تو تمہارے لیے سکون کہاں سے آئے گا؟ بہت صحیح بات آپ کر رہی ہیں، اس لیے میں آپ بھائی صاحب کی مثال بنا رہی ہوں، آپ سے مشورہ لینا تھا، میں کیا کروں، میں بڑی اس لیے وقاص کے لیے جو تم نے دلہن ڈھونڈنی ہے نا، یا اپنے لیے تم نے بہو ڈھونڈنی ہے، وہ ڈھونڈنی ہے جو سبمٹ کرنے والی ہو۔ وقاص کی نا انصافی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ناجائز بات کو بھی بس قبول کر کے خاموشی سے سر پھینک لے، وہ وقاص کے ساتھ چل سکتا ہے۔ وہ بھی تیز ہے، غصے کا تیز ہے، وہ بھی بہت تیز ہے۔ سو 2 لوگ تیز، ایک میان میں 2 تلواریں میرا بیٹا کیسے رہیں گی پھر؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے، اس بات پہ احتیاط کرنا۔ کرتے آپس میں، مطلب رشتہ بھی اب قریبی رشتے کا کیا کروں، میں بڑی پریشان ہوں، اس لیے آپ سے مشورہ لے رہی، کیا کروں؟ میری پیاری بہن، زہر کھانے کی چیز ہوتی ہے نا، جی جی، زہر پھینکنے کی چیز، پینٹنگ کرنے کی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن زہر کھاتے تو نہیں ہے نا۔ نہیں بھائی، تو رشتہ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا پھینک دینا ہے یا بیٹی پھینک دینی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ انتظار کرو، اور اچھی جگہ رشتہ جہاں ڈھونڈنا ہے وہاں تم نے ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ خاتون محترم جو ہے وہ مزاج کی بہت نرم ہو۔ غصے والے مزاج کے ساتھ وقاص کا معاملہ بہت دیر تک نہیں چل سکتا۔ جی السلام علیکم مائرہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر۔ بھائی میرے نا 2 سوال ہیں۔ جی مائرہ حکم۔ تو میرا پہلا سوال جو میرے بھائی کے لیے ہے، میرے بھائی کا نا ہم نے رشتہ کیا ہے۔ بھائی کا نام بتانا بیٹا۔ بھائی کا نام اسامہ ہے۔ اسامہ۔ اور جدھر ہم نے کیا ہے نا ان کا نام ہے۔ بیٹا پیچھے سے ٹی وی بند کر سکتے ہو؟ جی جی کر دیا۔ ہاں آپ بتاؤ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نا اسامہ کی شادی کس سے کی ہے بیٹا یہ بتاؤ؟
شادی نہیں کی ابھی نا, ہم نے رشتہ کیا, منگنی ہوئی ہے. منگ کس سے کی ہے؟ تو منیبہ نام ہے ان کا. منیبہ. تو وہ جب سے نا ہم نے کیا ہے تو میری مدر کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا میرا بھائی کرتا ہے یہ پراپرٹی ڈیلر کا کام, لیکن تب سے اس کا کام بالکل نہیں چل رہا. اچھا, یہ منیبہ کا قصور ہے؟ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی, قصور نہیں کہہ رہی, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ مثلا شادی جب ہم ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی شادی اب کرنی ہے, وہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. مثلا ہر بار وہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے اور آگے کو آگے جاتی جا رہی ہے, کوئی نہ کوئی ایشو آتا جا رہا ہے وہ نا شادی میں. تو دونوں کی ایج کتنی ہے؟ بھائی میری کی جو ہے وہ 24 ہے اور جو منیبہ ہے ان کی 26 ہے. تو آپ کو کون سی آگ لگی ہوئی ہے بھائی؟ مصیبت کیا ہے؟ نہیں کوئی مصیبت نہیں ہے. ہاں تو بچہ چھوٹا ہے نا ابھی, ایک سیکنڈ ٹھہرو, بچہ ابھی چھوٹا ہے. اسامہ از اے ویری گڈ بوائے. اچھا ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آتی بات؟ سمجھدار بچہ ہے, معتبر بچہ ہے, رکھ رکھاؤ کرنے والا ہے, ماں باپ کا خیال کرنے والا ہے, انصاف کرے گا. اب 24 سال کے بچے کو آپ ایک ایسی خاتون کے ساتھ نکاح میں ڈالنا چاہ رہے ہو جو کہ اس سے عمر میں بڑی ہے. جی. اور دوسری بات یہ خاتون محترم جو ہے یہ اسامہ کے ساتھ بہت دیر تک نہیں چلنے والا رشتہ میرے بچے. اللہ کرے چلے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن چلنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ خاتون محترم جو ہے اس نے آتے ہی اسامہ کو کہنا جدا ہو. ٹھیک ہے. اب اسامہ اتنا پریشر لے سکے گا کیا؟ نہیں لے سکے گا, نہیں لے سکے گا, وہ نہیں لے سکے گا. ڈومیننٹ خاتون کے ساتھ شادی کرنا اسامہ کا اٹ از لائک اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ بڑی مشکل بات ہے. اس لیے میرے خیال میں اگر یہ ڈیلے نیچرلی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام سمجھ کے اس بات کا اشارہ لے لو, اس میں کیا مصیبت ہے؟ 24 سال کا بیچارہ بچہ ہے, اس کو سیٹل ہونے دو اور یہ معاملہ چھوڑ دو کہ جب سے کیا ہے تب سے یہ ہے. پراپرٹی کا حال آپ کو پاکستان میں پتہ ہے, جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے. آدھی قیمت پہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں. اس معاملات کو اس سے جوڑو مت. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ سر میرا دوسرا سوال ہے میرے ہسبینڈ کے لیے ہے. اچھا, ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ میرے ہسبینڈ کا نام ہے مزمل امتیاز. مزمل امتیاز. وہ نا جی وہ نا جاب کر رہے ہیں کارگو کمپنی میں, اور ساتھ اپنا ایک ہم لوگ نے نا اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا, یہ ٹوائلٹ کلینر, ہارپک وغیرہ جو ہے نا ان کا کیمیکل کا خود بناتے ہیں وہ. اچھا. اب وہ ایشو یہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں, میں باہر جانا چاہتا ہوں. بالکل نہیں جانا اس نے باہر, بالکل نہیں جانا. مزمل شریف آدمی ہے, تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا؟ بہت ہی زیادہ شریف آدمی. ہاں تو اس نے بیچارے نے باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں باہر جا کے کامیاب ہوں, مجھے یہاں نہیں کرنا. تو میں نے کہتی کہ میں خود جاب کر لوں گی, میں پہلے بھی جاب کرتی تھی, اب بھی میں جاب کر لوں گی, ہم مل کے کر لیتے ہیں. لیکن اس چیز پہ بالکل ایگری نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ کہ تم اس کی بیوی ہو. جی ٹھیک ہے نا, تمہارے میں وہ کنفائڈ کرے گا, تمہارے سے وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, تمہارے سے وہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا, تمہاری وہ سنے گا یا نہیں سنے گا, تم اس کی بیوی ہو. یہ نہیں معاملہ. بیوی کسی کو اپنے آپ کو نا آؤٹ سورس نہیں کر سکتی کہ اچھا میرا خاوند میری نہیں مانتا تو کیسے کروں میں. آؤٹ سورس نہیں اپنے آپ کو کرتے, یہ تمہاری بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ شریف ترین آدمی ہے, یہ باہر جا کے 2 ہفتے کا سٹریس نہیں لے سکتا بیچارہ. سو اس کو باہر جانا نہیں, یہاں خاموشی سے نوکری کرے اور جو کاروبار کر رہا ہے اس کو کرے. اگر وہ نہیں چل رہا تو وہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. چلے گا کیسے یہ بتائیں گے اب حافظ صاحب, اور تم نے غور سے سننا ہے اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آنا ہے تم نے ہمیشہ. حضور رزق بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق بڑھانے کے لیے ایک تو سورہ کوثر کا وظیفہ, سورہ کوثر پڑھے. جی. وظیفے سے کیا مطلب کتنا پڑھے؟ 129 ٹائمز, 129, ایک کم 30. جی ایک کم 30. ٹھیک. اگر اس سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو اس کو 2 گنا کر دیں یا ڈبل پڑھائی کریں. ٹھیک. دوسرا یہ باجی خود پڑھیں, واللہ المستعان علی ما تصفون. ایک دفعہ پھر بول لیجیے کی آیت, واللہ المستعان علی ما تصفون. ٹھیک. سورہ یوسف. جی ٹھیک. تو ان کا کتنا پڑھیں؟ یہ بس اوپنلی پڑھتے رہیں, کھلا پڑھتے رہیں. جی. سورہ کوثر جو ہے وہ 129 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے. اس کو 2-3 ہفتے پڑھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اس کو ڈبل کر دیں. ان کے ہسبینڈ پڑھیں, اس کے ہسبینڈ پڑھیں. سورہ کوثر ان کے ہسبینڈ پڑھیں انشاءاللہ, اور واللہ المستعان علی ما تصفون یہ خود پڑھیں. جی
یہ میرا پتر سمجھ آ گئی بات, اور اس کو کہنا باہر باہر ہرگز نہیں جانا, جو کرنا ہے یہ کرنا ہے. پاکستان میں کمال ہے, آج تکبیر کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کتنا بڑا ایک ٹرن لیا, کتنی بڑی اسٹرینتھ لی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا مقدر بہت روشن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو مایوس لوگ ہیں نا, ان کو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو بیٹھ کے تو سمجھاؤں کچھ. یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, دل میرا کچھ اور چاہ رہا ہے اندر سے, لیکن پاکستان کا مستقبل روشن ہے. یہ ایک ڈپ ٹائم ہے, یہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ یقین کرو, آپ اپنی طبعی زندگی میں بہت جلد دیکھو گے یہ مشکل وقت گزر جائے گا. اور وہ جو معاملہ تھا نا کہ لوگ ہمارے پاس مشورے کے لیے آئیں گے, میں صوفی برکت صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ خدا کی قسم میں یقین رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, وہ ہماری زندگیوں میں بات انشاءاللہ پوری ہونی ہے صوفی صاحب کی انشاءاللہ. عشرت السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام پتر, حکم. جی سر, میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی. جی بیٹا. 3-4 ہفتے پہلے تو آپ کے شاید یہی والے قاری صاحب آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا. مجھے سمجھ نہیں آئی بیٹا, سوری, آپ کیا کہہ رہی ہیں, پھر سے کہیے گا. میں نے کہا میں نے آپ کو 3-4 ہفتے پہلے بھی کال کی تھی. اچھا. تو وہ اس وقت بھی یہی حافظ صاحب شاید آئے ہوئے تھے آپ کے پروگرام میں, تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں میری پیاری بہن. اچھا, شاید کوئی اور ہوں گے, میں غلطی پہ ہوں گی. اچھا. تو بس جو بھی تھے انہوں نے بتایا تھا کہ مدینہ میں انہیں کوئی ملے تھے شخص, تو انہوں نے بتایا تھا کہ روزگار کے لیے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے, 3 دفعہ سورہ مزمل, اور ایک بار سورہ فجر. اچھا. تو مجھے اس ٹائم میں نے ٹھیک طرح سے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی کس طرح. میرے ہسبینڈ کی اصل میں 5 سال ہو گئے جاب نہیں ہے. آپ کے پاس یوٹیوب ہے نا؟ جی جی. تو آپ یوٹیوب پہ پروگرام ڈھونڈ لو وہ جس نے کہا تھا. مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا. جاب نہیں ہے. نہیں بیٹا, پہلی بات تو ہے کہ آپ نے غلط بیان کیا کہ یہ صاحب نے بتایا تھا, انہوں نے نہیں بتایا تھا. آج تشریف ہی پہلی دفعہ لائے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ جس صاحب نے بھی کہا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا کہ مدینہ میں مجھے کسی نے بتایا تھا, مجھے نہیں یاد. آپ یوٹیوب پہ اس کو سرچ آؤٹ کر لو, اس میں کیا ایشو ہے. اچھا, میرے ہسبینڈ کی جاب کے لیے آپ کچھ بتا دیں. کوئی اتنی فکر ہوتی نا تمہیں میاں کی جاب کی, تو تمہیں وظیفہ بیٹا وہ یاد ہوتا. میاں کا نام کیا ہے؟ مجھے یاد ہے. میاں کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان. رمضان کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ شروع سے وہ یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتے تھے, سعودیہ میں بہت اچھی جاب تھی. تو واپس کیوں آئے؟ بس انہوں نے جاب ختم ہو گئی تھی, کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا. تو جاب سعودیہ میں کیوں نہیں ٹرائی کر رہا رمضان؟ اب تو وہاں پہ نہیں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے علاوہ رکھتے نہیں ہیں, تو یہ ایم اے انگلش ہے. تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں, یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جاب یہ سوائے ٹیچنگ کے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. اپنا ٹیوشن سینٹر کھولنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ تو بالکل بھی نہیں مانتے. کیوں, اس کی کیا وجہ؟ وہ کہتے ہیں ٹیوشن نہیں پڑھانی. کیا چیز؟ ٹیوشن نہیں پڑھانی, بس 5 سال سے اسی طرح بس بیٹھے ہیں. نہیں, ٹیوشن سینٹر اگر کھول لیں گے تو ٹیوشن تو نہیں پڑھانی, ایڈمن کرنا ہے بیٹا. نہیں, وہ مطلب کوئی اکیڈمی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اس طرح کے. کیا کرنا چاہتا ہے رمضان؟ وہ کہتے ہیں بس یونیورسٹی میں جیسے پہلے جاب تھی اس طرح مجھے کوئی جاب مل جائے. میں صدقے جاؤں, مطلب نوکری بھی ڈھونڈنی اور اپنے مطلب کی بھی ہے. جی جی. تو رمضان بندہ تو بڑا شریف ہے, بڑا اچھا بچہ ہے, اس لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور نہ انہیں آتا ہے کچھ اور. یہ نہ کو کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. حافظ جی, رمضان بھائی کیا وظیفہ کریں یا کیا عمل کریں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تسبیح درود پاک کی, ایک تسبیح, اور 5 تسبیحات جو ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور آخر میں پھر ایک تسبیح درود پاک کی. یہ تسبیح جو ہے وہ 101 مرتبہ, ایک تسبیح 101 مرتبہ, پھر 500 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں. یہ ہر روز پڑھنی ہے 40 ڈیز تک. 101 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جی. اس کے بعد 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں, 500 دفعہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک, علی العظیم. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک دفعہ ایک تسبیح جی, ایک درود پاک جی. یہ بیٹا رمضان نے کرنا ہے. اب اگر وہ یہ بھی نہیں کرے گا تو پھر میں اس کے لیے بہت دعا گو ہوں, لیکن اس سے زیادہ اچھا وظیفہ اور کیا ہوگا کہ آپ درود بھی پڑھ رہے ہیں اور لاہور بھی پڑھ رہے ہیں. اسے کہیے پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی کھول دے گا اور اس کے رزق کو بھی کھولے گا انشاءاللہ. ضلع سیالکوٹ سے کون ہے بھائی ہمارے ساتھ؟ ہیرا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 کوسچن ہیں. جی بیٹا. ایک کوسچن ہے, میری بڑی سسٹر ہے سب سے, ان کا نام ہے روما. 5 سال ہو گئے ہم ان کے رشتے دیکھ رہے ہیں, ہمیں ان کے کوئی جواب نہیں دیتا کوئی. اچھا. دیکھ کے چلے جاتے ہیں, جواب نہیں دیتے ہیں. 5 سال ہو گیا, اتنے میں ان کی ایج بھی 28 ہو گئی ہے.
اچھا، تو آپ کو لگتا ہے جو جواب نہیں دے رہے وہ کوئی روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ جواب دینا لازم ہے ان کے پہ؟ پتہ نہیں، مطلب کہ پریشان ہے ہم بہت کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، 5 سال ہو گئے. اچھا روما بہن کو آپ ایز اے فیمیل، ایز اے وومن کیسا دیکھتی ہیں؟ ایک خاتون کی حیثیت سے کیسا دیکھتی ہیں؟ خاتون کی حیثیت سے تو بس ٹھیک ہی ہیں. کیا ہے ٹھیک ہی ہیں. ٹھیک ہی سے کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ اپنے لیے اگر ایک بھابھی ڈھونڈنے جا رہی ہوتی تو آپ روما کو کہاں گریڈ کرتی؟ نہیں وہ جسٹ تو ہر مطلب کہ سچویشن میں جسٹ کر لے گی، بس زبان کی تھوڑی. اب آہستہ آہستہ تم آ رہی ہو نا، اسے کہو کہ اپنے اس مزاج کو بہتر کرے. یہ جو ہے نا اس کا تلخی، یہ اس کی فیمننزم کے خلاف ہے. لوگ اس بات کو 1 سیکنڈ میں پک کرتے ہیں، یہ سمجھتی ہو؟ 1 سیکنڈ میں پک کرتے ہیں. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا اخلاق اور دائرے کے اندر رکھے. دوسرا سوال کیا ہے تمہارا، پہلے یہ بتا دو. جی دوسرا سوال میری ماما کا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ نا ان کے 4 بھائی ہیں، تو وہ نا وراثتی جائیداد میں سے نا مطلب کہ حصہ نہیں دے رہے، اور 1 بائی 1 کر کے نا پہلے ایک درمیان والے ماموں گئے ہیں، پھر بڑے ماموں گئے ہیں گھر چھوڑ کے مل کے وہ جو وراثتی جائیداد ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ بکے گی تو تب مطلب کہ حصہ دے دیں گے. مجھے جو سمجھ آئی ہے نا ہیرا تمہاری زبان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری زبان، تم کیسے جو پنجابی حالانکہ اردو بات کر رہی ہو لیکن مجھے سمجھ کم آ رہی ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی 4 ماموں جو ہیں وہ آپ کی والدہ کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہے. ہاں جی، اور 1 بائی 1 کر کے نہ جاتے جا رہے ہیں. پہلے ایک ماموں گئے ہیں پھر دوسرے. کہاں گئے ہیں؟ کینٹ میں جائیداد ہے ان کی. نہیں، ایک ایک کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب کہ کہتے ہیں کہ ہم کرائے پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ جگہ چھوٹی ہے تو جب سیل ہوگا تو تب حصہ دیں گے. پیچھے ایک چھوٹے ماموں ہے سب سے، وہ تھوڑے سے مل کے بیمار بھی ہیں، تو ایک دو کتنی پراپرٹی ہے؟ کتنی پراپرٹی یہ نہیں مجھے پتا کتنی ہے، پر یہ ہے کہ مطلب کہ وراثتی جائیداد ہے ان کی. تو وہ ٹرانسفر کرا لی ماموں نے اپنے نام پہ؟ نہیں کوئی پتہ نہیں، وہ بتاتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی، بعد میں بیچ کے تو مطلب کہ جب بیچیں گے تو تب حصہ دے دیں گے. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دینا چاہتے، یا تو انہوں نے کوئی کمپرومائز کر لیا ہوا ہے کہ سسٹرز کو نہ دیا جائے حصہ. اچھا ابھی میں جاؤں گا ایک چھوٹے سے وقفے پہ، تم نے ٹیلی ویژن لگا لینا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ وقفے کے بعد سننا ہے. ایک تو آپ کی بہن کا رشتہ جو ہے اس کا جواب دوں گا، اور ایک آپ کے جو ماموں ہیں ان کے بارے میں رائے ضرور آپ سے شیئر کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے سے پہلے ہماری بچی تھی جس نے کہ سوال کیا تھا کہ روما جو ہے ان کی بہن، ان کی شادی کا مسئلہ 28 سال عمر ہوگی. حضور اقدس شادی کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ شادی ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص کا وظیفہ سب سے بہتر ہے. سورہ اخلاص پڑھنا آپ بھی وہ اکثر وظیفہ بتایا کرتے ہیں، لیکن اس کی تعداد اگر اس طرح کر لیں کہ 111 ٹائمز 111 دفعہ سورہ اخلاص. جی ایک ہی سٹنگ میں؟ ایک ہی سٹنگ میں. ایک ہی سٹنگ میں. جی مخصوص جب ایام ہوتے ہیں تو اس وقت 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم امت ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو ہماری نسبت جب تک وہ پہلے قائم نہیں ہو جاتی اس کے بعد پھر کوئی عمل ہے وہ آپ کو ضرور کامیابی دے. جب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ درود پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. جی 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، محبت کے ساتھ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں 111 مرتبہ، اور اس کے 40 ڈیز کمپلیٹ کرنے ہیں. 40 دن کے لیے 40 دن آپ درود پڑھیں، سورہ اخلاص 111 دفعہ پڑھیں، آخر میں پھر درود پڑھیں، اور 40 دن میں اگر آپ کے ایام خصوصی آ جائیں خواتین کے، تو اس میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد بھی درود پاک پڑھنا ہے. درست ہو گیا. یہ شادی کے لیے. جی 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 یہ وہ بچی خود کرے. جی جی. اور اگر شادی میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رشتے آتے ہیں مگر ہوتے نہیں، یا بات ہوتی ہے ٹوٹ چلتی نہیں بات آگے. جی اس کے لیے ایسا ہے کہ 5 کلو
یا حسب توفیق 3 کلو 2 کلو جتنا بھی گوشت لے سکتے ہیں، مٹن لے لیں، بیف لے لیں، چکن لے لیں، کوئی سا بھی لے لیں، اس پر 787 ٹائمز پہلا قل یا ایھا الکافرون، یہ پورا قل پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. اس کے بعد دعا کریں کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ سب کھل جائیں. اس کے بعد اس کے 3 حصے کرنے ہیں، اس گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں. ایک آپ پانی کے جانوروں کو نہر میں یا دریا میں بہا دیں، ایک حصہ جو ہے وہ خشکی پر پرندے وغیرہ کھا لیں، اور ایک جو ہے وہ پکا کر خود گھر میں پکانا ہے اور پکا کر غرباء میں تقسیم کر دیں. واہ. اب یہ جو طریقہ ہے اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے گوشت لینا ہے، آپ 1 کلو 2 کلو 3 کلو 5 کلو جتنا بھی آپ حسب توفیق لے سکیں، وہ کوئی بھی گوشت، وہ مرغی کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی گوشت ہو سکتا ہے، مٹن ہو سکتا ہے، بیف ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے اوپر 787 مرتبہ 787 جی 786 نہیں 786 نہیں، یہ مجھے بھی غلط، اس کا بھی ایک راز ہے. 787 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے جی. قل یا ایھا الکافرون، پہلا قل 787 ٹائمز آپ نے پہلا قل پڑھنا ہے اس کے اوپر. اور اس کے بعد آپ نے اس گوشت کے 3 حصے بنا دینے ہیں. ایک حصہ آپ نے پانی کے جانوروں کے لیے وقف کر دینا ہے، وہ آپ دریائے راوی میں ڈال دیں، کراچی میں، جہاں بھی چاہیں، نہر میں، مچھلیوں کے لیے جو بھی. دوسرا حصہ جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں، جیسے چیلوں کو ڈالا جاتا ہے، چھت پہ رکھ دیتے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ کوے جو ہیں وہ چیلیں جو ہیں وہ خود ہی گوشت لے جاتی ہیں. تیسرا حصہ آپ نے پکانا ہے اور پکا کے آپ نے غربا میں تقسیم کرنا ہے، کسی کے گھر بھجوا دیں، کوئی غریب آدمی ہے. یہ بتانا ضروری ہوگا جس کے گھر بھیجا جائے کہ یہ گوشت کیسا ہے؟ ضروری نہیں. یہ صدقہ تو نہیں ہوگا؟ یہ صدقہ ہوگا. یہ صدقہ ہوگا. عمل بھی ہو جائے گا. کہ پھر آپ کسی سید کے گھر نہیں بھیجیں گے؟ نہیں، صدقہ وہ جو واجب ہے نا جی وہ نہیں بھیجیں گے سید کے لیے. ٹھیک. یہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے یہ سید بھی لے سکتا ہے. اچھا، یہ ویسے اختلافی سی تھوڑی سی بات ہے کہ نفلی لے سکتا ہے، صدقہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ جو حدیث ہے امام، یہ جو عام طور پر چہلم پہ قلخانیوں پہ لوگ کھاتے ہیں، یہ بھی تو صدقہ ہی ہوتا ہے نا. یہ نیاز ہوتی ہے. نہیں، بیسیکلی یہ صدقہ اللہ کے قرب کو کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے. نفلی صدقے میں نہیں ہے اختلاف. بہتر یہی ہے کہ آپ غربا، اب سید بیچارہ ضرورت مند ہے تو خمس دینا ان کو، نکالیں 20%. جی السلام علیکم ثنا. جی بیٹے. جی میرا پتر. جی اللہ کا شکر. جی میرا بیٹا حکم. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک میری بہن کے بارے میں ہے. وہ انہوں نے ایف ایس سی کیا لاسٹ ایئر اور وہ اب ایئر فورس جوائن کرنا چاہتی ہیں، تو کیا یہ فیلڈ ان کے لیے ٹھیک رہے گی؟ بہن کا نام کیا ہے؟ سندس. جی. یہ بتاؤ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر ایف ایس سی کی ہے. ایف ایس سی کے بعد وہ ایئر فورس میں جانا چاہتی ہے ایز اے جی ڈی پی. جی جی بالکل. ضرور جائے. سر یہ ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. فخر کی بات ہے میرا پتر. بالکل ٹھیک ہے سے کیا مطلب ہے؟ فخر کی بات ہے. مارکس کتنے ہیں اس کے؟ 694. یہ فرسٹ ڈیو ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ضرور جائے. اور دوسرا کویسچن بابا کے بارے میں تھا. وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، خلادے کا کام کرتے ہیں. کس کا کام کرتے ہیں؟ خلادے کا. خراد. چھتیں بھرتے ہیں، چھتیں فل کرتے ہیں. اچھا جی. تو 2 سال ہو گیا ان کا کام نہیں لگ رہا. بابا کا نام کیا ہے بیٹا؟ ریاض حسین. کتنا محنتی باپ ہے تمہارا، کتنا شریف باپ ہے تمہارا. تم اچھے بچے ہو؟ نہیں. اتنا پیارا باپ ہے تمہارا، اتنا شریف باپ ہے، اتنا محنتی باپ ہے. تو اس کی بیٹی کو ایک تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اس کو ایئر فورس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مستقبل بنا دے، پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جائے. یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. والد صاحب کے لیے کیا کرے؟ ریاض بھائی ہیں، ان کا کام نہیں لگتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم 787 ٹائمز. 787 جی 14 دن تک پڑھیں. 14 دن. اگر کام نہیں ہوتا تو 14 دن اور بڑھا دیں. ٹھیک. انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ مہربانی فرمائے. آپ نے ریاض کو فون کرنا ہے اور کہنا ہے کہ بابا جان آپ نے 787 ٹائمز 787 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. کتنے دن؟
14 دن, اور اگر 14 دن کے بعد کام نہ ملے تو اگلے 14 دن پھر پڑھنا ہے, 787 ٹائم, اگلے 14 دن پھر پڑھنا ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور آسانی کرے گا. اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام, اس کو ضرور پڑھیں. اللہ کے بزرگی کا نام جو ہے وہ جب آپ پہ اترتا ہے, بزرگی اترتی ہے, تو اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم بیٹا اختر. جی بیٹے. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. ان اللہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ جو بچی تھی وہ اس کی بچی تھی, وہ اس کی بہو جو ہے وہ ساتھ لے گئی ہے. وہ ہمیں نہ ملنے دیتے ہیں نہ ہمیں وہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ آرام سے آسانی سے ہو جائے بہتر ہے, ورنہ میرا جذبات بہت خراب ہو رہے ہیں کہ کوئی کام غلط نہ ہو جائے. اختر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بیوہ بہو ہے وہ بچی آپ کو دے دے؟ ہاں وہ ہمیں دے دے, کیونکہ وہ آگے اس نے اپنی شادی کر دی ہے, وہ چلو اپنے گھر میں چلی گئی, ٹھیک ہے, کوئی ہمیں کچھ خوشی ہے, ہمیں وہ بیٹی ہے. بچی جو ہے وہ ماں کے پاس ہے یا نانی اور نانے کے پاس؟ نانی کے پاس ہے. سنا ہی ہے کہ ابھی ہمیں پورا پتہ ہے یہی ہے نانی کے پاس. بچی کتنی عمر میں ہے؟ اس 5 سال ہو گئے ہیں, میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی. بچی کی 5 سال میں. بچی کی عمر 4 سال ہوگی, 5 سال ہوگی. 5 سال کیونکہ 1 مہینے کے وقت کے بعد اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کی بات ہوئی بہو سے کہ بچی دے دے ہمیں, وہ نانی کے پاس جو پل رہی ہے آپ کے پاس آ جائے؟ نہیں, وہ ایسا ہے جو میرا مطلب ہو گیا نا بچے کا سسر, وہ ملنے نہیں دیتا کسی سے. تھوڑا سخت مزاج کیا ہے, میں جب سخت مزاج میں آؤں گا تو نقصان بہت سارا ہوگا. اس سسر کا نام کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کے سسر کا نام کیا ہے؟ میرا نام, آپ کے سسر بیٹے کا جو سسر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد شریف ہے. اور اس کی بیوی کا کیا نام ہے محمد شریف کی؟ اس کی بیوی کا نام ساجدہ. اچھا ایک تو معاملہ ہے جو شرعی ہے, دوسرا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی ہے. میں پہلے حافظ صاحب سے مشورہ لے لوں کہ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے. حافظ صاحب, بچی جو ہے وہ چلی گئی ہے بیٹی لے کر ساتھ ہی, بہو ساتھ لے کے, اب اس نے کر لیا آگے شادی, وہ بیٹی کو ساتھ لے کر نہیں گئی, بیٹی وہ چھوڑ گئی ہے نانی کے پاس. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ دادا ہیں, تو دادا کا حق جو ہے وہ شرعی طور پہ زیادہ ہے, وہ پہلا ہے, ان کے پاس آنا چاہیے, ان کو مقدمے میں جانا چاہیے, کیونکہ کیس تو ان کا بنتا ہے, کیونکہ اس نے شادی اگر کر لیا چھوڑ دیا پھر تو کیس بنتا ہے بہت زیادہ. جی کیا کریں؟ ایکچولی اگر اس نے آگے شادی کر لی ہے تو یہ اسٹیپ ڈاٹر ہو جائے گی اس شخص کے لیے. تو جب یہ جوان ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے واپسی ددیال میں آ جائے اور اس کی پرورش کی جائے. تو یہ مناسب تو یہی ہے, مناسب تو یہ. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ددیال کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بچی نہیں رہ سکتی, پل نہیں سکتی, تو اس وجہ سے بھی حکمت کے پیش نظر ماں. اختر ایسا ہے کہ آپ بچی کو پال سکتے ہیں؟ اختر کی کال ڈراپ ہوگی. یہ پڑھنے میں کیا کریں اگر یہ چیز کرنا چاہیں؟ دلوں کی سختی ہوتی ہے, یہ دلوں کی سختی دور ہو جائے اس کے لیے یا لطیف یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو. 1000 ذکر کرتے رہیں. جی 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں. یا لطیفو یا ودودو جو ہے اس کا کتنا ذکر کریں؟ کھلا کرتے 1000 مرتبہ. 1000 1000 دفعہ جو ہے وہ آپ نے اختر تسبیح پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے. اور دوسری بات یہ کہ جو حق ہے وہ پہلا حق جو شرعی ہے وہ آپ کا ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کے خیال میں اس بچی کو لا کے آپ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں تو آپ عدالت کا رخ کیجئے, کیونکہ اس بچی نے شادی کر لی اور بچی کو پیچھے وہ ڈراپ آؤٹ کر گئی ہے. یہ مناسب بات ہرگز بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی بھی ذی شعور جج قاضی ہوا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ظاہر ہے وہ آپ کی نسل ہے جس نے آگے جانا ہے, اور آپ کا یہ پہلا حق ہے کہ آپ لیں. اگر تو وہ لے گئی ہوتی اس کو تو پھر شاید میں یہ رائے نہ دیتا کہ ماں ذمہ دار ہے, لیکن ماں ذمہ دار نہیں نکلی. اس نے اپنی شادی تو کر لی لیکن بیٹی کو اس نے اب یتیم کر دیا. یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پھر بیٹی جب بڑی ہو جائے گی تو وہ جو معاملہ ہے ایک سٹیپ فادر کا وہ ایک اور کویسچن ہوگا. سو گو ٹو دا کورٹ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آج جو دن ہے 28 تاریخ کا, یہ معاملہ جو ہے یہ غور کیجئے گا ذرا کہ کتنا خوش نصیب دن ہے آج کا, کہ آج کے دن پہلے دیکھتے ہیں پیکج جناب.
اور پھر میں آپ کو اس پہ دیتا ہوں رائے اپنی کہ یہ کتنا مبارک دن ہے، اور مبارک دن جب آپ کو پتہ چل جائے تو اپنی دعائیں جو ہیں وہ عرش تک جانے کے لیے اپنے ہاتھ اور اپنی جھولی کو پھیلا دیا کریں۔ آئے پہلے یہ پیکج دیکھتے ہیں۔ جب ایٹمی دھماکہ کیا جاتا ہے تو یہ میں بات جو ہے یہ آپ کو سن کے سنا رہا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ تو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس میں 3 لائن آف ایکشن جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے اس وقت کریٹ کیے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے نارمل بٹن دبا کے جیسے دباتے ہیں اور اس پہ جو اس کا بلاسٹ ہے اٹامک وہ کرنا ہے۔ 26 سال ہو گئے اس بات کو۔ پھر ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن تھی، ایک تیسری ڈیفنس لائن بھی تھی کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو ایئر سے اس کو ہٹ کریں گے اور یہ ہم ایٹمی دھماکہ ضرور کریں گے۔ یہ 26 سال پہلے کی بات مجھے بالکل روز روشن کی طرح اس لیے یاد ہے کیونکہ ہم سڑکوں پہ نکلے تھے، ہم گلیوں میں نکلے تھے اور سارا ملک جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا 26 سال پہلے جب ہم نے اپنی ہوش میں پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت اور ساری قوم کو اکٹھے ایک پیج پہ دیکھا تھا۔ اور یقین کیجئے کہ اگر کوئی فوجی ٹرک بھی گزرتا تھا ان دنوں میں تو ان کو لوگ روک کے پانی پلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، یہ محبت کا ایک ایلیمنٹ تھا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی جو غیرت کی بات تھی وہ میرے خیال میں ہماری شاید نوجوان نسل کو نہیں پتہ کہ اس پہ ہندوستان نے سب سے پہلے 2 ایٹمی دھماکے کر دیے تھے۔ انہوں نے بھی انٹرنیشنل پریشر لیا ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا کہ یہ دھماکے نہ کرے، اس کے عوض وہ پیسے لے لے، اور اگر ہم یہ کر لیتے تو آج پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہوتے۔ اس وقت بہت بڑا فیصلہ کرنے والوں میں پاکستان کی فوج کا ایک بہت بڑا بہت پازیٹیو رول شامل تھا۔ میں AQ خان سے بڑی نیازمندی رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جن نصیب کرے۔ وہ بنیادی طور پہ ان کا بہت بڑا حصہ اس میں ہے اور ہمارے بہت سے سائنسدانوں کا حصہ ہے اس میں، صرف AQ خان کا حصہ نہیں ہے، بہت سے سائنسدانوں کا حصہ ہے۔ AQ خان بنیادی طور پہ کیونکہ انیشیٹ کیا تھا، کیونکہ وہ میٹلرجی کے انجینئر تھے اور انہوں نے سینٹریفیوگ، وہ جو سینٹریفیوگ گھومنا ہوتا ہے وہ جو 26 سال پہلے گھومنا شروع کیا تھا وہ آج گھوم رہا ہے، وہ رک نہیں سکتا۔ اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنا اس میں بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس کو انڈیجنسلی یعنی کہ اپنی لوکل ٹیکنالوجی کی زبان میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے AQ خان نے، یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن آج اگر یہ ڈیٹرنس، لفظ کیا ہے ڈیٹرنس، اگر یہ ڈیٹرنس نہ ہوتی ہمارے پاس تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے قریب میں جو ملک ہے جس کا نام لینے میں صمجھتا ہوں 40 دن کی نماز نہیں چلی جاتی، یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا اخلاقی فتویٰ ہے۔ وہ ملک جس طرح آئی بال ٹو آئی بال ہمیں کئی دفعہ کئی دہائیوں میں کئی دفعہ تھریٹ کر چکا ہے، اگر آج پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا، اور پاکستان نے جب ایٹمی طاقت کا جواب دیا تھا تو پاکستان نے 2 دھماکوں کے عوض 2 دھماکے نہیں کیے تھے، پاکستان نے پہلے دن پہلی دفعہ 5 دھماکے کیے تھے اور پھر دوسرے دن ایک اور دھماکہ خیرات کے طور پہ کر دیا تھا کہ بیٹا کہیں اگر کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو تو یہ اب تو اپنی تکلیف کو پورا کر لے۔ دیٹ واز دا بیسٹ آنسر پاکستان کوڈ گیو، اور میرے خیال میں وہ پیج جو تھا 26 سال پہلے جو کہ میں نے ایمانداری سے پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی عوام کا محبت کا اور عقیدت کا اور رسپیکٹ کا دیکھا، اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ قائم رہے، آمین ثم آمین۔ یہ مبارک دن ہے، یہ اچھا دن ہے، پاکستان کے مقدر کے بدلنے، جب بھی کوئی برکت والی جگہ ہو، چیز ہو، لمحہ ہو جس کو کہ آپ کیپچر کر لیں کہ یہ لمحہ جو ہے یہ برکات کا ہے، احساس قلب پہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت برکت اللہ کی اتر رہی ہے۔ آج کا دن وہ تھا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب دعا کریں پاکستان کے لیے تو دعا بالکل ایسے کریں کہ جب آپ اپنے 2-3 سال کے بیٹے کو انگلی پکڑ کے جس طرح مسجد لے کر جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ملک کے لیے بھی حفاظت کے ساتھ دعائیں کیجئے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بھی آسانیاں کرے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ میں حافظ صاحب کو بہت مشکور ہوں، حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔ جی آمین۔